अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इकबाल और मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद फ्रॉम यूएसए, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट। लास्ट टाइम हमने फ्रस्ट्रेशन के ऊपर प्रोग्राम किया और आज का प्रोग्राम भी उसी की कंटिन्यूटी है। सर से मैं ये जानना चाहूँगा कि सर इस फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए बहुत से लोग डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं, ये क्या है? इस पे आप हमें जरा डिटेल से बताइए। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, आपको कहना बजाय ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है ऑन फ्रस्ट्रेशन। रीज़न ये है कि पिछले प्रोग्राम बाज़ वजूहात की वजह से और टाइम फैक्टर की वजह से या बाज़ू का लिंक मसला होता है, इंटरनेशनल लिंक में प्रॉब्लम होती है, तो हम बहुत से उन चीज़ों की निशानदेही नहीं कर सके जो कि हमें करनी चाहिए थी। तो वी विल ट्राई कि इसको इसी में हम सम अप करें ताकि ये मज़ीद डिटेल में नहीं जाए। दूसरा, इसमें मुझे बाज़ लोगों ने ये सवालात भी किया है कि आप थोड़ा सा किसी वक्त कुरान शरीफ की आयत में से भी बता दिया करें। तो आज हम सूरह अल रूम की कुछ आयत आपको बताएंगे कि इंसान क्या है और इंसान के मतलब सिस्टम फिक्स है। यानी कि हमारी तो थ्योरी होती है ना, आए दिन चेंज होती रहती हैं, कभी फ्रॉयड, कभी यूंग, कभी एडलर, कभी वाटसन, कभी कुछ मीन बट अल्लाह मियाँ जो कि क्रिएटर है, ही एज अ फिक्स किस्म का उनका निज़ाम है। तो उस सूरत में अगर मैं आप मुझे इजाज़त दें तो मैं स्टार्ट ही सूरह रूम की चंद आयात आपके सामने पेश करूंगा ताकि लोगों को पता चले कि हम दीन और दुनिया दोनों लेकर चलते हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ दुनियावी चीज़ों को लें। पहले मैं रब्बुल इज़्ज़त, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे इल्म दिया, जिसने हमें आज बिठाया कि हम आप लोगों को बता रहे हैं, उनका हुक्म पेश करते हैं जो कि 1450 साल पहले कुरान शरीफ में आया। ये सूरह रूम का आई में से वर्ष 28 से 33 है, जिसकी मैं समरी पेश करूँगा क्योंकि टाइम फैक्टर होता है। तो इसके अंदर अल्लाह ताला ने बताया कि अगर तुम अकल रखते हो तो हमने आपके लिए अपनी आयतें खोल खोल कर पेश कर दी हैं, मगर जो लोग जालिम हैं, बेसमझे अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं, तो जिसको खुदा गुमराह रखे उसे कौन हदायत दे सकता है, और उनका कोई मददगार नहीं। फरमाया तुम एक तरफ के होकर दीन रास्ते पर सीधे में उनके चलते रहो, खुदा की फितरत को जिस पर उसने लोगों को पैदा किया है अख्तियार किए रहो। खुदा की बनाई हुई फितरत में तब्दीली नहीं हो सकती। सीधा दीन है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। मीन अल्लाह ताला कहता है फितरत इज फिक्स्ड, आई हैव गिवन टू यू, यू फॉलो इट एंड इफ यू फॉलो इट देन यू हैव नो प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब है कि इसके ऊपर चले जाएं और इस पर पैदा किया है, खुदा में तब्दील नहीं होता। इसके बाद बताया खुदा की तरफ वही लोग रजू करते हैं जो उससे डरते हैं, नमाज पढ़ते हैं और मुश्किल में ना होना। तो वो लोग जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, खुद फिरके फिरके हो गए, वो उन्हीं से खुश हैं जो उनके पास हैं। लेकिन इंसान अजीब है, जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो पुकारता है अल्लाह अल्लाह और नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, और जो ही वो मसला हल हो गया, अल्लाह मियाँ कहाँ और हम कहाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो आज का हम टॉपिक कर रहे हैं फ्रस्ट्रेशन उस वक्त होती है जब आपके ऊपर स्ट्रेस हो, अंदर और बाहर से। तो स्ट्रेस जो पैदा होती है ये तो हमारी खुद क्रिएटेड है। तो मेरे कहने का मतलब अल्लाह मैंने नहीं क्रिएट की, अल्लाह मैंने तो आपको एक फितरत दे दी, ज़हन को इस्तेमाल को, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ चॉइस ना होते कह जी हमारा हिसाब किताब क्यों हो रहा है। तो उस चीज़ को मद्देनजर होते इंसान को अगर हेल्प लेनी है तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तो इस किताब में से लें जिसमें हर एक चीज़ बताई गई है, व्हाट यू आर, व्हाट यू विल डू, व्हाट विल बी योर प्रॉब्लम। और फिर उसके अलावा पर्सनैलिटी के हिसाब से इंसान अपनी सिचुएशन से कोप करता है और कोप करता हुआ चीज़ों को, स्ट्रेस को रिड्यूस करता चला जाता है। ये तो आ गई फितरत की बात जो अल्लाह ताला ने की। हमारे यहाँ की ये है कि जब से हम पैदा होते हैं और मरने दम तक हम खुद ही फितरत से दो चार हैं। क्या हम इंतहा पसंद हैं? किस तरीके से जो आपको चीज़ करनी है वो जो अभी अल्लाह ताला ने बताया, ये कयूद मैंने रखी, इससे आगे ना बढ़ो, हम खुद अपने आप उसको आगे बढ़ते चले जाते हैं और चीज़ों की परवाह नहीं करते उसके ये वजह से। और दूसरा हमारी फितरत में है, जिस आदम अलैहिस्सलाम की हम औलाद हैं, कि ज़्यादा से ज़्यादा हो और कम से कम टाइम में हो और हम चीज़ हमारे काबू में हो। तो रिजल्टेंटली आप कंट्रोल करते करते खुद स्ट्रेस से दो चार होते हैं, टेंशन में खुद आपका दिमाग आपके काबू नहीं रहता, तो आप फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, मैं करूं तो क्या करूं।
تو آج کا جو آپ نے ٹاپک رہا، میں نے اس طرح سے آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی پہنچایا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنا لی. تو یہ جو باقی تھیوری آئیں اس میں لوگوں نے اپنے اپنے وقت کے حساب سے کیا. اس میں جو سب سے ریناؤن ہے، جس نے آؤٹ اسٹینڈنگ کام کیا اور آج تک اس تک کوئی نہیں پہنچا، اس کی بیس پر یہ لوگ چل رہے ہیں، وہ فرائڈ تھا. اس نے ہیومن نیچر کے متعلق سائیکو انالیٹک انالیسس کرتے ہوئے انسان کی بڑی ڈیپتھ میں گیا، جس سے پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ شعور، لا شعور اور سے کانشیس، سب کانشیس اور انکانشیس کا سلسلہ ہے کہ جو چیزیں ہم بات کر رہے ہیں سامنے ہیں، جو پیچھے چلی گئی ذرا بھول گئے، سب کانشیس جو ساری آج تک جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ سب سٹورڈ ہیں ادھر. تو جب ہم ان کو ریپریس کرتے ہیں اپنے ضمیر کی وجہ سے یا حالات کی وجہ سے یا ٹینشن کی وجہ سے، تو وہ چیزیں تو لاشعور میں رہتی ہیں. تو جب وہ لاشعور میں اتنی بڑھ جاتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز میں کرنے لگتے ہیں تو وہ چیزیں جو ہمارے اندر سمائی ہوتی ہیں وہ طرح طرح سے آتی ہیں. تو اس کو ہم نفسیات میں ڈیفنس میکنزم کرتے ہیں. ڈیفنس میکنزم ہوتا کیا ہے؟ یہ ایک سائیکولوجیکل اسٹریٹجیز ہیں جو کہ انسان کے اوپر، اپنے اوپر جب اس کو ٹینشن، انگزائٹی ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے نا، میں آگے بتاؤں گا کیا چیز ہے، تو وہ اس کی وجہ سے اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں ہوتا، تو وہ اپنی وہ جو خواہشات اٹھتی ہیں اس کو طرح طرح سے رنگ دے کر اپنے آپ کو بہلاتا ہے. ان ادر ورڈ، فیلور سے بچنے کے لیے، ٹینشن سے بچنے کے لیے ہم طرح طرح کے طریقہ کار ڈھونڈتے ہیں، اور اس میں میکنزم یہ ہوتا ہے کہ ریالٹی کو ڈسٹارٹ کر کے ہم مختلف چیزوں کے ساتھ اس کو کوپ کرنے کے لیے پیدا کرتے ہیں. مثال لے لیتے ہیں اس کی. مثال کے طور پر آپ نے امتحان دیا، امتحان میں آپ نے پڑھائی تو تھوڑی کی، لیکن کہا یار اللہ میاں میری ہیلپ کر دیں گے، نمازوں پر زیادہ ڈول ڈالا. اب یہ دیکھیں ریالٹی پرنسپل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہر کی محنت کا صلہ دوں گا، چاہے وہ مسلم ہے چاہے نان مسلم ہے. آپ نے خدا کے اوپر یقین تو رکھا، لیکن خدا کا یہ حکم ہے کہ پہلے عمل کرو پھر میرے اوپر یقین رکھو. تو اب ہم نے کیا کیا؟ نمازیں پڑھی، جب نہیں ہوا تو جی اللہ دی مرضی یہی تھی، میں کیا کر سکتا تھا. اس کو کہتے ہیں ڈیفنس میکنزم، کہ اپنے ایگو کو بچانے کے لیے، اپنے وہ بےعزتی ذہن کے اندر بوجھ کو ہٹانے کے لیے آپ نے خدا کے اوپر ڈال دی چیز. اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے امتحان میں جاتا ہے لیکن اس کو نمبر اتنے نہیں ملتے، تو وہ پتہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرا جو ٹیچر ہے نا جی ان سے ہمارا بغض ہے، ابا جی وہ جو چودھریوں کا پتر ہے انہوں زیادہ نمبر دیتے، میں نے کام دیتے ہیں. بھائی اس کو نمبر زیادہ دیتے، آپ سے تو نہیں لے کر دیے. لیکن یہ ایک ڈیفنس میکنزم ہے کہ اپنی ذات کا، ضمیر کے بوجھ کو ہٹانے کے لیے ہم طرح طرح کے ٹرکس کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں. کیوں ہم اس کو ایڈولسنٹ ایج کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں؟ حالانکہ یہ ساری عمر ہوتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جس وقت آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے اور آپ کے اندر ٹینشن کوپ کرنے کے طریقے نہیں بتائے جاتے، ریئلٹی پرنسپل نہیں بتائے جاتے، آپ کے اندر ارریشنل بلیف سسٹم ڈال دیا جاتا ہے کہ موئزوں پر، ان چیزوں پر، تو ریزلٹنٹلی آپ ریئلٹی پرنسپل سے ہٹ کر اس قسم کے توہمات، اس قسم کی چیزیں معاشرے میں اخذ کرتے ہیں اور حقیقت کو ہینڈل کرنے کے بجائے طرح طرح کی کہانی میں چلے جاتے ہیں. تو میرے دوست آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس میں یہ مین چیز ہے، یہ میں نے آپ کو ڈسکرائب کر دی. اب آئیے اگلے سوال کی طرف. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سی انتہائی سٹیج ہیں جن کے اوپر فرائڈ نے ڈیفنس میکنزم کے اوپر لکھا ہے؟ دیکھیں وہ تو میں نے ذکر کر رہا ہوں، میں آگے اس کا چلتا کروں. انہوں نے یہ کہا کہ جو ہے، اب میں فرائڈ کے علاوہ کوئی اپنا بھی تو ABC جو مجھے آتی ہے وہ بھی مجھے آپ کو بتانی ہوتی ہے نا. یہ تو نہیں میں اس کے اوپر بیٹھا رہا ہوں تو پھر تو میں وہ اس کا لکیر کا فقیر ہو گیا. آپ ٹو یوز یا کلونا یا تفکرونا یا شدونا. آپ بھی سیکھیں. کلائنٹ آتے ہیں، ہر کلائنٹ میرے لیے ایک سبق ہوتا ہے. میرا جو علم ہے 75% میرے کلائنٹ کی وجہ سے ہے. ان کو کھنگالا، چیزیں ملی، اور ان کا جو علم کتابی ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. اگر کتابی ہوتا تو میں یہ پروگرام نہ کر سکتا. ہر جگہ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے چیلنج اس لیے کروں، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ مجھے زیادہ آتا ہے، صرف اس لیے کہ آئی ہیو این ایکسپیرینس آف ویریس کائنڈ آف سچویشن. اب یہ دیکھیے اس میں مین فیکٹرز کیا ہوتے ہیں. ان فیکٹرز کو ہم 3 کیٹیگریز میں کر لیتے ہیں. یہ تینوں فیکٹر جو ہیں یہ اس لیے ہیں کہ ہماری وہ جو سیلف اسٹیم ہے، ہمارا جو ایگو ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے. تو اس کو بچانے کے لیے کون کون سی چیزیں ہیں معاشرے کے اندر
جو کہ ہمارے اوپر سٹریس بڑھا دیتی ہے اور ہمیں سیلف اسٹیم کے لیے یہ طریقے ڈھونڈنے پڑتے ہیں جو میں نے ابھی ڈیفینس میکنزم آپ سے ذکر کیا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈیپینڈس اپون دا انڈیویجول پرسنالٹی ان اے سوشل سیٹ اپ. ہر ایک شخص اپنے اپنا ہے, میری پرسنالٹی میری آپ کی اپنی ہے. تو پرسنالٹی جو ہے اس معاشرے میں جس طریقے سے ہوتے تو اس کے تحت ہم رد عمل کرتے ہیں. تو اگر ہمارے اندر ڈسپلن ہے اور ہم حقائق کو سمجھتے ہیں, قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں اور جو اس میں فیکٹ دیے ہیں, تو وہ تو پھر ہوگا نا ریالٹی پرنسپل پر, یا شدونا یا کلونا یا تدبرونا یا تفکرونا. ہم ان چیزوں کو عقل سے لے کے جتنا سوچ اتنی بات کرو, اتنی چادر اتنے پاؤں پھیلاؤ جتنی چادر ہے. لیکن اگر آپ ہوں گے یہ دنیاوی کہ دو چار کے چکر میں اور دنیاوی چکروں میں پڑیں گے تو پتہ کیا ہوگا, اس میں آ جائے گا آپ کا بلیف سسٹم, وہ جی کچھ ہونے والا ہے, ٹیبوز طرح طرح کے. اس کے علاوہ وہ اپنے جو معاشرے میں مختلف قسم کے سسٹم ہیں, پھر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ایج پر, سیکس پر, برتھ آرڈر پر, اس کے علاوہ ایجوکیشن پر. تو یہ ایک فیکٹر تو یہ ہو گیا سیلف کا. آپ کو سمجھنا, صرف آپ چہرے کی طرح نہ جائیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں پلیز, ہم میں سے بہت سے لوگ ایڈولسنٹ ہیں, پلیز میں بھی اس کہیں کسی جگہ ہو سکتا ہوں. تو یہ نہ سمجھے کہ ایڈولسنٹ کو ایک علیحدہ کوئی مرض ہے. میں انر سیلف کی بات کر رہا ہوں. ہمارے اندر بچہ بھی ہے, ابھی میں بتاؤں گا بچہ کس طرح روتا ہے. جس تھپڑ لگتا ہے نا, یہ آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو کس طریقے سے کمرے میں جا کے وہ روتا ہے, بچے کی طرح بل بلاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے تو بڑا آدمی وہ یا بڑی عورت ہے, لیکن کیوں ایسا کر رہا ہے, تو کہنے کا مطلب وی ریگریس ٹو دیٹ اسٹیج. وہ ہم اسٹیجز آپ کو بتائیں گے. تو پہلی چیز تو یہ کلیئر ہوگی, اٹ ڈیپینڈس اپون دا پرسنالٹی, ٹریننگ اور بلیف سسٹم جو چیزیں ہیں. دوسری آ جاتا ہے انوائرمنٹل کنڈیشن. مختلف لوگوں کے انوائرمنٹ کنڈیشن مختلف ہیں. مثلا جو دیہات میں رہتے ہیں ان کا اور پریشر ہوگا, جو شہری ہیں ان پر اور ہوگا, میٹروپولیٹن پر اور ہوگا, پھر اس کے بعد وہ کس جاب پر ہے, کس کنڈیشن پر ہے, کیسے حالات ہیں. تو سمجھ آئے نا, یہ ایک فرد آ گیا, دوسرا انوائرمنٹ آ گیا, تیسرا آ گیا کہ اس کا معاشرہ اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے, کیونکہ گڑبڑ وہاں ہو رہی ہے. سوشل نارمز کیا ہیں, لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے, کلچر کیا ہے. مثال طور پر اس کلچر کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس نارمز کو مد نظر ہوتا ہے, وہ بیچارہ مصیبت میں مبتلا ہے کہ لوگ کہیں گے او جی کہ یہ چوہانا دا منڈا ہے تو کہ اس نے کہ فلانے کلٹ دے منڈے نے انہوں ماریا تو روندا گھر آ گیا. تو پیو کہے گا لودے پٹیا تو اپنی ذات نو کی تھک لا کے آ گئے. سمجھ آ رہی نا جی, یہ چیزیں ہیں. تو پھر اس کو ایگو کے اوپر تھریٹ پڑتا ہے, ضمیر جو اس کے اندر ہے. تو یہ جو فرسٹریشن ہوتی ہے اس ضمیر کے اوپر بہت بڑھ کے تو ہمارے عجیب و غریب ہمارے کار کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں ڈیفینس میکنزم. ایم آئی کلیئر؟ ابھی ہم آگے کی طرف آتے ہیں. تو پہلے تو آپ کو یہ پتا چل گیا کہ یہ ہماری تمام جو جتنی بھی چیزیں تھیں یہ ہماری تھریٹ تھی. کس کو؟ ضمیر کو. ضمیر سے بچنے کے لیے ہم طرح طرح کے طریقے اڈاپٹ کر کے اپنے اندر تسلیاں کرتے ہیں, دوسرے پر بلیم لگا دیا, بات کر دی, اس طریقے سے. تو یہ جو کامن ڈیفینس میکنزم ہے ہمارے ڈیلی لائف میں ہم یوز کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم ایگو کی تھریٹ کو یا ہماری ضمیر پر جو بوجھ ہے اس سے بچنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. ورنہ ضمیر جو ہے نا, اور وہ ہماری جو ہوتی ہے کیا کہتے ہیں عزت نفس, لفظ بہترین اردو کا یہ ہوگا عزت نفس, مجروح ہوتے ہیں. تو پھر ہم یہ اس قسم کے ایموشنل سٹیٹس کرتے ہیں اور پھر ڈیفینس میکنزم وغیرہ کرتے ہیں. اب آئیے فرائڈ نے جو کہا ہے یا کلینکل جو فائنڈنگ ہے وہ آپ سے تھوڑی سی شیئر کر دیتا ہوں. یہ جو ایموشنل سٹیٹ ہوتی ہے جس سے ہم ڈیفینس میکنزم ہوتی ہیں, اس کے اندر فرائڈ یہ کہتا ہے جب آدمی ڈسکنٹینٹمنٹ ہو جاتی ہے, اس کی لمیٹیشن ہوتی ہے, ڈیزاسٹر ہو جاتے ہیں, وہ ریجیکشن سمجھتا ہے, وہ انہیبیٹڈ ہو جاتا ہے, بلاک ہو جاتا ہے, اور ڈسپوائنٹ ہو اریٹیٹ ہو جاتا ہے, ریجیکشن ہو جاتی ہے. تو وہ بلاک کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کرتا ہے, سیٹ بیک, ٹربل, ان ایکسپیکٹڈ ہرٹ ہو جاتا ہے, ریفرین ہو جاتا ہے, یا سبٹاج ہو جاتا ہے, کرب ہو جاتا ہے, یا ٹربل میں چلا جاتا ہے. تو اس کی یہ وہ وجوہات کرتا ہے کہ معاشرے کے اندر اس میکنزم بنانے کے لیے امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. اب اس سے کیا ریئلٹ کیا ہوتا ہے کہ آدمی پھر اس سے ڈسپوائنٹڈ, بلو, ڈیفیٹڈ, ڈسلیوژن, ڈسسیٹسفیکشن, بوجھ, ریگریٹ, ڈیفیٹڈ, ڈپینڈنسی اور ایک ڈسپلیئر سا محسوس کرتا ہے. سمجھ آئے نا, یہ حالات, یہ کنڈیشن, یہ اندر کنڈیشن پیدا ہو رہی ہیں. تو اس کے اندر وہ سچویشن میں وہ بتاتا ہے کہ کس طرح کمپلیکیشن ہوتی جا رہی ہیں,
ڈسکریجمنٹ ہو رہی ہے, اس کو کوئی سپورٹ نہیں دے رہا, معاشرے میں اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا ہے, والدین اس سے ایکسپیکٹیشن بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, یہ نہیں سمجھتا کہ اس کی لمٹس کیا ہیں. ایز اے ریزلٹ آف اٹ, اس سے وہ طرح طرح کی کمپلیکیشن اور پریشانیوں سے دوچار ہو جاتا ہے. تو پھر اس سے بچنے کے لیے انسان اپنی بقا کے لیے یہ طریقے ڈھونڈتا ہے. اس سلسلے میں بہت سی ریسرچیں ہیں, اور آپ کے یہ کراچی یونیورسٹی میں میڈیکل اسٹوڈنٹ پر بھی ریسرچ کی گئی. تو انہوں نے اس میں سے یہ دیکھا کہ جو ان کا گروپ ہے ان میں ہائر سٹریس ہے پاپولیشن سے زیادہ. ان ادر ورڈ, یہ آپ کے کلچر, ماحول کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. بعض لوگوں کے اوپر سٹریس کم ہے اور بے حساب اور زور و خور سے کام کر رہے ہیں, بعض پر نہیں ہے تو وہ عذاب الہی میں مبتلا ہوتے ہیں. تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان شارٹ میں کہوں گا, فرائڈ نے جو ڈیفنس میکنزم کی جو کانسیپٹ دیا ہے, اس میں کہتا ہے کہ ہمارا ایگو جو ہے پرسنالٹی کا, وہ ریئلٹی سے جب ڈیل کرتا ہے تو جب وہ اس سے کامیاب نہیں ہوتا تو اس میں کنفلکٹ اور کنفیوژن ہو جاتا ہے. تو ان کو سیو ہونے کے لیے وہ اپنے ایگو کو کوپ کرنے کے لیے یہ ڈیفنس طریقے اختیار کرتا ہے. یوں سمجھیے یہ 3 حصے ہیں نا جی, یہ آگے اڈ, خواہشات نفسانی جس کے لیے آپ ہیں, ایگو آپ کا سوچ و ضمیر, اور سپر ایگو. تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ایگو اور وہ جو خواہشات کو فائٹ ہو رہی ہے, تو اس میں سپر ایگو یہ کہتا ہے کہ عقل یہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینس کرنے کہتا ہے, اپنے بوجھ بچانے کے لیے یہ طرح طریقے کے بہانے بناتا ہے. اسے کہتے ہیں ڈیفینس میکنزم. آئی تھنک ناؤ اٹ از کلیئر, یہاں کیونکہ میں پہ زیادہ اس کی آپ کے ڈیٹیل ساتھ میں جاؤں تو ہم اس سے بہت دور چلے جائیں گے سبجیکٹ سے. ہاں جی, اگلا سوال کوئی. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس فرسٹریشن سے بچنے کے لیے وہ مختلف ہابیز اختیار کر لیتے ہیں. کیا یہ ایک خوشائند بات ہے؟ دیکھیں جی, اگر تو ہابی ایک ذرا مکس ہو گیا چیز. ہابی ہوتا ہے ایکسٹرا ٹائم میں اپنے ٹائم کو کل کرنے کے لیے انجوائے کرنے کا طریقہ, وہ پازیٹیو ہے. یہ جو ڈیفنس Yes. میکنزم ہوتا ہے یہ پین کی خاطر کرتا ہے. مثال کے طور Yes. پر ایک آدمی ہے, وہ گزرنا چاہتے تو وہاں ایک بڑا خونخوار قسم کا کتا ہے. تو بجائے وہ اس کو ہینڈل کرنے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے, 1 میل دور چکر لگا کر پیچھے سے آتا ہے. تو یہ اس کا ڈیفنس میکنزم ہوا. یعنی کہ اس میں وہ اپنے اوپر بوجھ ڈالتا ہے, پین ڈالتا ہے, اندر سٹریس ہوتی ہے, اور اس کو بچنے کے لیے وہ یہ طریقہ کار اختیار کرتا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہابی اور چیز ہے, یہاں مسئلہ اینگزائٹی, خوف ہوتا ہے. یہ خوف کی وجہ سے حرکتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ خوف جو اندر کا ہوتا ہے نا جی, وہ آپ کو یہ مجبور کرتا ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالیں, یا اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالیں جس سے کہ آپ کی وہ جو انگزائٹی پیدا نہ ہو. تو اگر آپ چاہیں تو میں اس کے اوپر بھی ذکر کر سکتا ہوں کہ انگزائٹی کیا ہوتی ہے, یا ہاں کیونکہ اس سے ریلیٹڈ ہے. آلریڈی ہم یہ پروگرام, ایک ڈیٹیل پروگرام ہم کر چکے ہیں. سر اب یہ بتائیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کو کس طرح تربیت دیں کہ ان کی ایگو بھی ہرٹ نہ ہو, اور وہ اس طرح کے ڈیفنس میکنزم اور فرسٹریشن کا شکار نہ ہو. دیکھیں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو آپ اپنے اس بچے کی تخلیق کر رہے ہیں تو اس کو عقل کے ساتھ, شعور کے ساتھ, اس کی ایج کے حساب سے چھوٹے چھوٹے گول رکھیں جو کہ کر سکے. اگر کر دے تو اس کو اپریسیشن کریں تاکہ اس کا ایگو, سیلف اسٹیم بوسٹ ہو. لیکن اگر کر نہیں سکتا تو اس کو لان تان یا گالی گلوچ یا اس کو بلیم کرنا یا اس کو انسلٹ کرنا, وہ اس کے لیے ایک ظاہر قاتل ہے, جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ سلسلہ ہو رہا ہے. اس کے اندر وہ بچہ جو ہوتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو اکیلا, خوف زدہ محسوس کرتا ہے. خوف زدہ کے پیچھے جو ہے نا یہ آپ کی انگزائٹی, اس کے 3 آسپیکٹ ہیں جس کی وجہ سے ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے اس کی مورل انگزائٹی. اس کو اتنے مورلٹی ڈال دی جاتی ہے, پرنسپل کو نہیں ہے تو اللہ کا, مثلا جو نماز تھوڑی پڑھی ہو, تیرے آج فرشتے ان پکڑ کے لے جائیں گے, کوئی چھوٹی جی بات ہے اور تم نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا. یعنی کہ اس کو اتنا ہوا بنا کر پیش کرنا, کوئی خوف زدہ سا رہتا ہے.
تو بجائے اس کو خوف میں ڈالنے کے اس کو آپ اپنے اعتماد میں لیں کہ بیٹا غلطی مجھ سے بھی ہوتی ہے، میں بھی تھا، میری عمر میں بھی ایسا ہو جاتا ہے، تو کوئی نہیں، غلطی ہو گئی تو آئندہ نہ کرنا، یو لرن فرام اٹ۔ دوسری اس میں آتا ہے نیوروٹک انگزائٹی ہو جاتی ہے کہ وہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب میری چیزیں میرے کنٹرول میں نہیں رہیں، مجھے پنشمنٹ ملے گی، تو اس کو وجہ سے پتہ کیا ہوتا ہے، یہی چیزیں بعد میں بن کر مختلف قسم کی نفسیاتی بیماریاں ہو جاتی ہیں، وہم، ہسٹیریا، یہ اب سے یہ مختلف قسم کی فارموں میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ یہ فارمیں جو ہیں یہ اس قسم کی ہیں جو برین پر کرتی ہیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، میں نے صرف برین کی باتیں کر رہا ہوں، میں نے باڈی کی بات کوئی نہیں کہی، کیونکہ اس کا امپیکٹ باڈی پر بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جس پر سٹریس پڑے وہ ٹھیک ٹھاک ہے، وہ کسی جس سے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا او جی مجھے یہ ہو رہا ہے، مطلب وہ چیزوں کو کوپ نہیں کر رہا تو لوگوں سمپتھی لینے کے لیے کرتا ہے، تو فزیولوجیکل بھی اس کے امپیکٹ ہوتا ہے۔ میں تیزی سے اس لیے چلوں کہ مجھے اصل میں ان چیزوں پر ڈسکس کرنا ہے جو ڈے ٹو ڈے لائف میں ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسری ریئلٹی پرنسپل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے انگزائٹی کی وجہ سے وہ اپنے اندر یعنی کہ نیگیٹو چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک چیز نہیں ہو رہی تو بجائے اس کو حل کرنے کے کیا ہوگا کہ سٹریس میں دنیا کو چھوڑ چھاڑ کر باہر نکل جائے گا۔ بعض کو نیل بائٹنگ کی عادت ہوتی ہے، بعض ہوئی ذرا ٹینشن بڑھنی، دروازہ بند کیا تو رضائی لے کر تو پڑے ہیں، بھئی دس از ناٹ دا سولوشن۔ تو کہنے کا مطلب ہے یہ ہماری ٹریننگ کا حصہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے بچے کو نیوروٹک انگزائٹی اور ریئلٹی انگزائٹی اور جو فزیولوجیکل جو آسپیکٹ ہیں ان کو سمجھتے ہوئے اس کی دے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ہی از، واٹ از اس کی کیپیسٹی کیا ہے، جتنا نالج ہے اتنا اسے علم دیں، ڈونٹ اوور لوڈیڈ ود دا انفارمیشن، نیگیٹو ڈیٹا نہ ڈالیں۔ نمبر 3 اس کے اندر چیزوں کو سمجھنے پرکھنے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنے کی عادت ڈالیں تاکہ اس کی زندگی کے اندر سکون ہو، کیونکہ انرجی جو ہے وہ ریپلیس ہو رہی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا آپ اپنے ارد گرد سے بہت سے لوگ ہیں جو ان کنڈیشن سے دوچار ہیں، جب وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں تو نہ ان کو اپنا سیلف کنٹرول میں رہتا ہے، نہ چیزیں ان کے کنٹرول میں رہتے ہیں، اور طرح طرح کے مسائل کے اندر گرتا چلا جاتا ہے۔ اس کی ایک بہترین ایگزامپل یہ ہے کہ اگر ایک بچہ ہو، آپ اس پر غصے ہوں یا اس کو تھپڑ ماریں تو وہ پتہ کیا ہوتا ہے، بجائے اس کے آپ سے کہے کہ ابو جی مجھے یوں نہ کریں، وہ سیدھا ٹانگیں مارتا روڑتا دوڑتا ہوا ٹکرے مارے گا، جا کے لیٹ جائے گا، اپنے آپ کو لو لوان کرے گا۔ کیوں؟ ہی وانٹ ٹو ہیو اے اٹینشن، ہی وانٹ ٹو ہیو سم کائنڈ آف پوزیشن۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب ہے یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہر شخص میں ہیں، ان لوگوں میں کم ہیں جو پڑھے لکھے سمجھدار ہیں اور چھوٹے گول رکھتے ہیں اور کرنے کے بعد خوشی مناتے ہیں، اور نہ ملے تو جس قرآن شریف میں ذکر ہے وہ توکلت علی اللہ وکفی باللہ وکیلا والا، بے نیاز ہوتے ہیں، بھئی اللہ کو منظور ہی نہیں تھا، شاید میں ابھی اس قابل نہیں ہوں، یعنی کہ دے یوز ریزننگ، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں اگر گول ہے تو کہتے ہیں پیپر پینسل لے کر بیٹھ جائیں گے، اچھا یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، اسے کہتے ہیں فیڈ بیک عمل کرنے کے بعد۔ تو اس سے پھر دیکھتے ہیں کہ اگلی دفعہ میں جب کوشش کروں تو مجھے مجھے گول چھوٹا رکھنا چاہیے، یہاں سے مجھے کنٹرول کرنا چاہیے، اس طریقے سے انوائرمنٹ کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ تو وہی جو غلطیاں ہوتی ہیں سٹیپ بائی سٹیپ چلا جاتے ہیں۔ آپ نے کئی کتابیں پہلے ہماری ہوتی تھی تو اس قسم کی ہوتی تھیں، آج کل تو کتابوں کا عجیب و غریب حساب ہے، اللہ ہی جانے، اس میں ریزننگ تو ہوتی نہیں ہے، بس تھیوریاں ہوتی ہیں۔ تو اس میں بتایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کو شکست ہوئی تو آپ نے کیو میں چلا گیا تو اس نے دیکھا کیڑی بار بار گر رہی ہے، بار بار، پھر بالآخر وہ کامیاب ہوئی۔ تو دے لرن اسٹیپ بائی اسٹیپ فرام دیز کائنڈ آف تھنگ۔ تو میرے کہنے کا بات ہے اس میں آپ جو اللہ تعالیٰ نے 19 پرنسپل بتائے نا ان پر عمل کریں۔ وہ میں نے پچھلے کئی پروگرام بتا چکا ہوں کہ چیزوں کا مشاہدہ کریں، اپنے آپ کا اعادہ کریں، اپنے سوچیں، عقل کا استعمال کریں، تدبر کریں، اپنے آپ بڑائی میں نہ جائیں۔ بڑائی کے اندر جب آپ جائیں گے تو آپ اس کو یوز تو کر نہیں رہے اپنی عقل کو، صرف اپنے آپ کو بوسٹ کر رہے ہیں، عمل کریں گے نہیں تو رزلٹ وہی نکلیں گے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جب اس قسم کی سچویشن ہو تو ہم چیزوں کو حل کرنے کے بجائے اس کو طرح طرح کے کمپلیکیشن میں لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو چلیے آگے، کیونکہ میرے ٹائم کو مد نظر رکھتے میں آخری سیگمنٹ کی طرف آؤں گا، کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ آپ پلیز اس میں دیکھ لیجئے گا
بعض آپ کے لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا جب آپ اس میں ایکٹیو چیزیں لگاتے ہیں، ان کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، دے اپریشیٹ اٹ. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے معاشرے کی پکچر زیادہ وہ لگایا کریں تاکہ وہ کہتے ہیں ہمارا اپنا معاشرہ ہے تو اس کو سمجھ لیتے ہیں. دے ہیو ریئلی اپریشیٹڈ یو. آئی آلسو اپریشیٹ یو. آپ نے بڑی محنت کی ہے اس پر، اینڈ پلیز کیپ آن دیٹ سسٹم. دے آر ویری ہیپی ود دیٹ. اور وہ کہتے ہیں جو بعض اوقات سانگ لگا دیتے ہیں ہمیں سکون آتا ہے کہ یار جو اتنی بات کی تھی اس کے اندر بھی لوگوں نے پہلے بھی کیا ہے. کیونکہ ہم تو صرف بولتے ہیں میں کہ لتا منگیشکر تو ہوں نہیں، تو نہ میں نور جہاں ہوں، میری آواز تو نہیں نہ میں اور آپ کو طبلہ بجا رہے ہیں. بھائی جب وہ میوزک کے ساتھ ان کی بات سمجھتے ہیں تو ان کے دل میں اتر جاتی ہے، لیکن پہلے اس کے لیے ہم ان کے دماغ میں ایک راستہ بنا چکے ہوتے ہیں. وہ پھر آپ کا جو پچھلی دفعہ جو آپ نے پیش کیا، لوگوں نے کہا کہ یو پک اپ دا فیلنگ آف دا پیپل. تو میں اپنے دوستوں احباب سے کہوں گا ہمارا کام فیلنگ کے ساتھ ہے، ہمارا فلسفے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. فلسفے سے آپ کے سر تو پھول سکتا ہے لیکن آپ بیٹھے ہوئے صرف شیخ چلی کے پلوئی بنا سکیں گے. تو ڈیفنس میکنزم میں شیخ چلی بھی آ جاتا ہے. پوچھیں کس طریقے سے؟ وہ سوچتا بہت تھا یہ مرغی انڈے دے گی، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، اور جب یہ پھر میرے شادی ہوگا، یہ ہوگا، یوں ذرا یوں ہوا تو دودھ سارا گر گیا. تو اس قسم کی ہم روزمرہ زندگی میں ہمارے گرد بہت سے اسٹوڈنٹ، بہت سے جن کی شادیاں نہیں ہوئیں، بہت سے جن کو جاب نہیں ملے، بہت سے جو اس قسم مسائل سے دوچار ہے، وہ بجائے پریکٹیکلی چیزوں میں جا کر ان کا انالیسس کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنے کو کہتے کہ اللہ دعا کی تھی اللہ میں میری جگہ جی کوئی تو جا کے انٹرویو دے دے، بس میں نے انہیں کاغذ دے دینا، اپوائنٹمنٹ دے. دس از دا معاشرہ. معاشرے کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ اللہ میں کوئی آپ کے نوکر نہیں ہے، یہ وہ بچے نہیں ہیں. مالک کے دو جہاں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں مسبب الاسباب ہوں. جہاں میں نے دنیا پھیلائی ہے ہر ایک کے لیے اسباب رکھے ہیں. You go research and find the solution and then pay respect to me. کتنے آپ میں سے جو سب کو مل رہا ہے تو کتنے لوگ نمازیں پڑھ رہی ہیں، کتنے خدا کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہیں یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے. کتنے ایسے ہیں کہ ان کو نماز کا پتہ کہ میں نے اس میں کیا کیا، I was connected with my Lord or not. بھائی سکون تو تب ہو نا، برین تو آپ کے قابو میں ہے نا. if you do the way you will use you will get the reward. Same is about these frustrations, same is about this stress. Use senses, make goal, be realistic. اگر آپ 50 سیر اٹھا سکتے ہیں تو 35 سیر سے سٹارٹ کریں تاکہ آپ کر لیں اور خوشی ہو. اب پہلے ہی کہتے میں تو 100 پاؤنڈ ہی اٹھا کر اس سے پیچھے، تو بھائی ہمارے تو پھر عزت نفس کا مسئلہ ہے. پر عزت نفس ان کو یہ لے بیٹھتی ہے کو بیٹھے ہوئے شیخ چلی کے پلاؤ بناتے رہتے ہیں. تو آئیے اگلا کوئی سوال ہے تو میں ان چیزوں کی طرف پروگرام کا آؤں. ٹائم سر ختم ہو چکا ہے ہمارے ہاں ٹائم پروگرام. پہ تھوڑا سا پہ ایڈ کر لینا، اتنا تو ہمارا بھی حق ہے نا. اصل میں تو چیزیں جو آپ کو بتانی تھی وہ دیکھیں اس میں جو ریسرچ کی گئی، ہاں اس میں جو ریسرچ کی گئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ دیر آر 12 مین ڈیفینس میکنزم. اس میں جو 4 جو ہیں وہ میچور لوگ کرتے ہیں. مثلا سبلیمیشن، کہ ایسا کام کرنا جس سے کہ وہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اگر عشق نہیں ہوا تو عشق کی بجائے وہ شاعر بن گئے، پینٹر، وہ آرٹسٹ بن گئے. انرجی ایسی جگہ لگائی جو ہیومر، بعض کا اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ کے لگا لینا، اپنی سبق بچانے کے لیے. اسی طرح سپریس، وقتی طور پر اس کو دبا دینا لیکن اس کے افیکٹ ہوتا ہے. اس میں 4 ایسے ہیں جن سے کہ نیوروٹک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ذہنی طور پر وہ مختلف قسم مریضوں امراض میں چلے جاتے ہیں. انڈوئنگ، سوڈو آلٹرزم، آئیڈیلائزیشن، ریئیکشن فارمیشن. میں چند ایک کا ذکر کروں گا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو 12 ایسے ہیں جو امیچور قسم کے ہیں اور امیچور لوگوں میں پائے جاتے ہیں. یہ امیچور لوگوں سے پانے سے مراد یہ ہم ہی میں سے ہیں. ہم یہ پروگرام جو انڈر اس کے کر رہے ہیں نا جی ایڈولسنٹ کے، کہ ہم اس کو ایڈولسنٹ بن چکے ہوتے ہیں. اپنے چہرے مورے پر ایج پر نہ جائے، اندر کا میکنزم اس وقت ایڈولسنٹ ہو چکا تھا نا، اسٹرام اسٹریس کنڈیشن. کئی لوگ فینٹیسی میں چلے جاتے ہیں جس سے میں نے آپ کو بتایا. کئی اوائڈ کرتے ہیں، ریئلٹی کو اوائڈ کر کے تو ہنستے ہیں، یا اپنے بعض ایسے ہوتے ہیں ان میں ایپتھی پیدا ہو جاتی ہے کہ بجائے چیزوں کو فیسنے ڈسپوائنٹ ہونے کے وہ یہ کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے لا تعلق ہی ہو جائے. بعض پیسے اگریسو ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نیل بائٹنگ، کلوز ڈور کر کے سلیپ اگریشن میں سو جانا، باپ نے انسلٹ کیا ہے تو اس طریقے سے.
بعض ایکٹنگ آؤٹ ہوتے ہیں کہ فوراً اگریشن باہر نکالا، یعنی کہ اپنے اگر والد صاحب نے مارا ہے یا پیٹا ہے یا بےعزتی کیا ہے تو باکسنگ پیڈ پر لگانا، یا وہ جو اگر اینیمی نے آپ کو پاور سے مارا ہے تو آپ اس کو امیجن کر کے تو اس کو کس طریقے کا، بعض آئسولیشن کہ دنیا جہان کو چھوڑ کر فارسٹ میں چلے جانا اور ٹھنڈے آہیں بڑھنا، دنیا سیلفش ہے، بعض ڈی ویلیویشن یوں کر لیتے ہیں کہ انسلٹ ہونے کے بعد وہ پتہ کیا کرتے ہیں، عید والے دن باپ نے انسلٹ کی، وہ جواب تو نہیں دے سکتا، پرانے کپڑے پہن کے تو آ جاتا ہے جی آپ عید پر چلیں، وہ کہتا تیرا بیڑا گھر کہ تو کیا کر رہا ہے، اور جی میری ویلیو ہی کوئی نہیں، ڈی ویلیویشن، اور جی میرا دنیا ہے ہی کوئی نہیں۔ بعض انٹروجیکٹ کرتے ہیں، انٹروجیکٹ کیا کرتے ہیں کہ اپنے ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں نا ان لوگوں سے کرنے کے لیے وہ دوسروں کی آوازیں، دوسروں کی چیز کر لی۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ایسے بھی کیسے میرے پاس آئے کہ محبت میں ناکامی تو ان کے بعد انہوں نے داڑھی رکھ لی، اور جہاں کہیں لڑکیاں مارٹ اسکواڈ ہے نا انہوں نے تبلیغ کرنی شروع کی، دیکھیں تم دوزخ جاؤ گی، یوں ہوگی، تمہارا یہ نقاب یہ ہے، دس ہے دیٹ ہے، ان کا کام ہی یہ تھا، پڑھائی چھوڑ دی اس پر۔ بعض ڈسپلیسمنٹ ہو جاتے ہیں کہ اگریشن وہ جو ہوتا ہے باس کا وہاں پر اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر یا نوکروں پر نکالنا۔ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا سوڈو آلٹرزم، یہ یوں ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنی جو انرجی ہوتی ہے، پریشر جو ہوتا ہے فیلور کا، وہ کمپٹیشن کی بجائے سوشل سروسز میں نکال دیا۔ مثال کے طور پر اگر وہ کہیں سے ہارا ہے یا وہ پہلے ایڈکشن کا شکار ہے تو پتہ کیا ہوگا، جب ٹھیک ہو جائے گا سوشل ویلفیئر میں چلا جائے گا۔ یعنی کہ دیز آر ٹیکنیکس ہیں، پازیٹیو نیگیٹو۔ بعض ڈپریشن کا کر دیا انٹرنلائز کرنا، اور اپنے آپ ہی اس اپنی ہستی کو ختم کر کے انسلٹ کو پردہ پوش کرنے کے لیے مختلف قسم کی اور ایکٹیویٹی میں چلے جانا، انسومینیا۔ ریگریشن کا میں نے آپ کو بتایا بچہ کے اس طریقے سے وہ ریگریس ہو کر بچوں کی طرح رونا، بیوی ہے ہم کو کچھ نہیں کر رہے تھے، پچھلی دفعہ بھی میں آپ کو بتایا تھا۔ بعض یہ پروجیکشن ہوتا ہے فیلور کا دوسرے کے اوپر ڈال دینا، جس سے پہلے بھی آپ کو بتایا، یہ مختلف فارم ہیں۔ بعض حقیقت کے ڈینائل ہیں، وہ کہتے ہیں جی کیا اس کا نام ہے فیلور ہو گئی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں اس فیلور کے لیے وہ کہتے ہیں یہ جی ہمارے میرے اسٹینڈرڈ کی چیز نہیں تھی، ایک چیز نہیں ملی نا، کہیں شادی بیاہ ہونا تھا یا کوئی تو نہیں جی لڑکی ایسی ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ دیر آر ویریس کائنڈ آف ادر فارم۔ تو کہنے کا مقصد یہ چیزیں ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہو رہی ہیں، اور اینڈ پر میں فقط ایک ہی چیز کہوں گا، انسان پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کمپلیٹ بنایا، فرمایا کہ ہم ہر شخص کو اس کی استعداد کے مطابق پوچھ گچھ کریں گے۔ یہ سورہ میں سے سیکنڈ پارے کا اینڈ پر ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو حاجی بنانے کی کوشش نہ کریں، جتنی اللہ نے استعداد دی اس میں دیں، اور توکل یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کی مرضی۔ تیسرا یہ ذہن میں رکھیں جتنا زیادہ دے گا اتنا زیادہ پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ تو نہیں نا اب سارے نواز شریف یا کیا ہے وہ زرداری تو نہیں ہے نا، وہ تو مذہب کیا وہ دین دنیا اپنی کیا کہتے ہیں ایگو بھی ان میں نہیں ہے، ان کا تو صحیح کام ہے پیسہ ملے بس یہ۔ تو پلیز اس قسم کا نہ بنے کہ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد ذلیل ہوتے پھریں۔ میک لائف لاسٹ ورڈ، میک لائف ایزی، کمفرٹیبل، بی نیچرل، enjoy the nature and be a part of nature۔ توکلت علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ اب بے آرام سے سو جائیں، دینا ہوگا دے دے گا، نہیں تو کوئی فرسٹریشن کی بات نہیں۔ اوکے، میرا خیال ہے کہ میرے دوست اس کو سمجھیں گے اور اپنے اندر والا بچہ ہے نا اس کو بڑا کریں گے، بچہ نہیں ایڈولسنٹ میں ہی ہوتا ہے۔ تو امید ہے میرا یہ پیغام پہنچے گا، اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائے۔ پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد فرام USA، ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ USA سے براہ راست اسٹیشن کے اوپر پروگرام کر رہے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سر کے نالج سے مستفید ہوئے اور محظوظ بھی ہوئے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔